बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरे साथ आज दोबारा से दोस्त, हाथ हिलाओ देख के कैमरा, सईद बलोच साहब आ चुके हैं। आपकी मोहब्बत, मेहरबानी कि आप तशरीफ लाए हैं। सईद बलोच साहब सीनियर जर्नलिस्ट हैं, सीनियर कोर्ट रिपोर्टर हैं, लेकिन आज हमने बात करनी है कुछ सियासी अमूर पे। और जो सियासी अमूर हैं वो ये हैं कि पतन की एक रिपोर्ट आई है, गैर सरकारी तंजीम है पतन। जनाब उसमें दो चार बातें ऐसी हैं जो मैं पढ़ के हैरान हो गया हूं कि नया तरीका वारदात बताया गया है कि जो 8 फरवरी को इलेक्शन हुआ था उसमें धांधली के नए तरीके ईजाद किए गए थे। वो नए तरीके क्या थे, एक तो मैं उस पर बात करूंगा सईद बलोच साहब से, और दूसरी मैंने बात करनी है कि अगर पीटीआई जलसा करना चाह रही है लाहौर में तो इजाजत क्यों नहीं दी जा रही। सवाबी में जो जलसा होना है उस हवाले से भी जो अपडेट है वो भी सईद बलोच साहब से ली जाएगी। बलोच साहब जी, इधर मुंह करो सर। बहुत शुक्रिया आपका कि आप तशरीफ लाए। सईद बलोच साहब ये बताएं कि ये जो पतन की रिपोर्ट आई है उसमें आपने पढ़ ली होगी सारी? जी जी, कुछ पढ़ी है मैंने। भाईजान सारी पढ़ लेते हैं। 170 सफात बनते हैं ना पूरी रिपोर्ट की। अच्छा, वैसे आपस की बात है, ये जो पतन की रिपोर्ट है उसमें उन्होंने बताया कि 64 ऐसे तरीके हैं धांधली करने के कि इन्होंने धांधली किस तरह की है। पहले तो मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूं कि ये उन्होंने बताया है कि इंतखाबात में धांधली, हेरा फेरी, जबरन वोटिंग के 64 नए जराए जो हैं वो इजाद किए गए हैं। और फिर उन्होंने बताया है जनाब कि ये जो मतलूबा अहदाफ जो थे वो पूरे करने के लिए टर्न आउट जो बताया गया है बलोच साहब, जी जी, वो 80% से ज्यादा। और कुछ पाकिस्तान में, पंजाब में ऐसे हलके हैं जहां पे टर्न आउट 100% से भी ज्यादा दिखा दिया गया है। जी लो सर, इस पे थोड़ी सी आप कमेंट करें पहले। बहुत शुक्रिया खालिद चौधरी साहब। ये चौधरी खालिद, मैं हर बार भूल जाता यार, आप मेरे साथ डेली मुलाकात होती है, आप पूरा नाम मेरा नहीं पता। नहीं, वो बहुत सारे चौधरी होते हैं जो आखिर में चौधरी नहीं लगाते नहीं, हैं। मैं भजन पहले। अच्छा, पहले वाले चैनल, ठीक है। सीरियस हो गया सर। तब आगे गुफ्तगू सीरियस होती है, थोड़ा सा पहले सर पतन की रिपोर्ट पढ़ के मुझे नींद नहीं आ रही भाईजान, हालांकि इस टाइम मैं सो जाता होता हूँ। बताइए जरा थोड़ा सा। अब इतनी खतरनाक मैं हैरान हो गया हूँ। 100% टर्न आउट यार, कभी आपने सोचा पाकिस्तान में? ये पता है कहाँ पे हुआ है? हाँ जी, मियाँ हाजी मोहम्मद नवाज शरीफ साहब, मार्टिन लूथर किंग ऑफ दौरे हाजिर, उनके हलके में ये सब कुछ हुआ। और आपको एक और बात ये भी बताऊं कि नवाज शरीफ साहब के हलके में बहुत सारे ऐसे हलके हैं जहां पर कौमी असम्बली और सूबाई असम्बली की जो सीटें थी वहां पर वोटों में 40% तक फर्क मौजूद है। मिसाल के तौर पे एक हलका है कौमी असम्बली का, वहां पर अगर एक MNA को 10,000 वोट पड़े हैं तो उसी हलके में उस एरिया का जो MP है उसको 6,000 वोट पड़े हैं, यानी 40% कम वोट। अब सवाल ये पैदा होता है कि एक उम्मीदवार जिसका कौमी असम्बली का और सूबाई असम्बली के उम्मीदवार, उनको पता है कि हमारी पार्टी के ये खड़े हैं, तो नवाज शरीफ साहब को वोट पड़ रहा है, लेकिन उन्हीं की पार्टी का एक MPA खड़ा है तो उसको वोट नहीं दिया जा रहा। क्यों नहीं दिया जा रहा? इसका एक मतलब हो सकता है कि उस हलके में कौमी असम्बली और सूबाई असम्बली के उम्मीदवारों के वोट एक जितने थे, लेकिन धांधली करके चूंकि MNA को जितवाना था तो इसलिए वहां पर मेंबर कौमी असम्बली के जो पोल किए गए वोट हैं उनकी तादाद तकरीबन 40 से 47% ज्यादा है। और नवाज शरीफ साहब के हलके में जब गुज़श्ता साल पतन की जानिब से फोरेंसिक सर्वे किया गया था डॉक्टर यास्मीन राशिद के साथ, तो उस वक्त ये हैरान कुन इंकशाफात सामने आए थे कि कुछ हलके ऐसे हैं जहां नवाज शरीफ साहब को डाले गए वोटों की तादाद 100% से भी ज्यादा है। फिर कुछ हलके ऐसे थे जहां पर कुछ पोलिंग स्टेशन ऐसे थे जहां पर डाले गए वोटों की तादाद तकरीबन 87% है। और इसी तरह मुख्तलिफ ऐसे पोलिंग स्टेशन थे जहां पर तनासुब हैरान कुन तौर पर ज्यादा है। और पतन की जानिब से उस वक्त नवाज शरीफ साहब और डॉक्टर यास्मीन राशिद के हलके का जो फोरेंसिक ऑडिट इन्होंने किया था इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के उन फार्म 45 की बुनियाद पर, जो इलेक्शन कमीशन ने अपनी वेबसाइट पर डाले थे, जिसमें धांधली की गई थी, जिसमें 9 को 1 बनाया गया था, 1 को 9 बनाया गया, 6 को 1 बनाया गया, 7 को 3 बनाया गया। इस तरह बहुत सारे ऐसे धांधली की गई, हेर फेर किया गया, नताइज में रद्दोबदल किया गया, जिसकी वजह से ये सारे हैरान कुन इंकशाफात पाकिस्तान की तारीख में शायद पहली बार सामने आए थे कि पाकिस्तान का एक 3 बार का साबिक वजीर आजम और जेल में कैद एक ऐसी खातून से हार गया जिसने एक दिन भी अपनी इंतखाबी मुहिम नहीं चलाई थी। और डॉक्टर यास्मीन राशिद 9 और 10 मई 2023 से लेकर आज तक गिरफ्तार हैं, जेल में हैं, मुसलसल जेल में हैं,
اور اس کے باوجود اس خاتون نے جیل میں ہوتے ہوئے انتخابی مہم چلائے بغیر ملک کے 3 بار کے سابق، یار آپ یہ دیکھیں کہ چودھری صاحب کے نواز شریف صاحب پہلی بار اپنے آبائی حلقے سے ایریے سے ہار گئے ہیں، جو گوال منڈی کا ان کا وہ پولنگ اسٹیشن بنتا تھا، اس کے حوالے سے بھی یہ خبریں آئی تھیں کہ نواز شریف صاحب اس پولنگ اسٹیشن سے جو ان کے آبائی علاقے کا بنتا ہے، اس محلے کا جہاں پر شاید ان کی پرورش ہوئی یا ان کی پیدائش ہوئی یا وہ جہاں ان کا بچپن گزرا، تو وہاں پر یہ سارا کچھ ہوتا رہا. تو اس لیے پتن کی جانب سے یہ ساری رپورٹ اب منظر عام، اب ایک تو ہے نا کہ وہ حلقہ وائز انہوں نے یہ ساری رپورٹ جاری کی، اب ایون کہ پتن کی ایک رپورٹ یہ بھی ہے چودھری صاحب کے مولانا فضل الرحمان صاحب بھی اپنی پشین والی سیٹ ہارے ہوئے ہیں. اور صرف یہ پتن کی رپورٹ نہیں ہے، مولانا فضل الرحمان نے موبائل فون پر شواہد دکھا کر کچھ رپورٹرز کو یہ بتایا کہ میں پشین والی سیٹ بھی پیسے دے کر جیتا ہوں. سینئر صحافی ہیں ریاض الحق صاحب جو اس وقت غالباً 92 نیوز میں ہیں، ان کی جانب سے اس کا پہلی بار انکشاف کیا گیا کہ مولانا صاحب نے موبائل فون پر شواہد کے ساتھ دکھایا کہ یہ دیکھیں 8 کروڑ روپے کے پتہ نہیں کتنے دے کر انہوں نے کہا میں نے یہ اچھا میں ایک بات بتاؤں، یہ دھاندلی ہوئی ہے. اور جو آپ بات کریں نا کہ 64 مختلف قسم کی جو ہے وہ طریقہ واردات مختلف. اچھا میں اس لیے کہہ رہا ہوں، میں پھر آپ کو انٹرپٹ نہیں کرنا چاہ رہا ہوتا نا، آپ بول رہے ہوتے ہیں اور انفارمیشن دے رہے ہوتے ہیں. میں پتہ کیا کہہ رہا تھا، میں کہہ رہا تھا کہ میں بڑا عرصہ پہلے جب الیکشن ہوتے تھے نا تو ہم یہ کہتے تھے کہ بھائی الیکشن پاکستان میں کون سے کبھی صاف شفاف ہوئے ٹھہرے. اب یہ جب رپورٹ آئی ہے نا بھائی جان، میرا یقین ہو گیا کہ بھائی یہ تو نئے طریقے ایجاد کی تھی پہلے 64 کہ کس طرح دھاندلی کے نئے طریقے 100% ٹرن آؤٹ سننے کے بعد میں بھائی بڑا پریشان ہوا. تو میرا اب یقین ہو گیا کہ واقعی ایک اور جگہ یہ دھاندلا ہوا ہے. ایک اور جگہ بھی 100% نتیجہ ہے، پتہ ہے آپ کو کہاں؟ فوجی عدالتوں میں انصاف جو ہوا ہے. ہاں دیکھیں وہ تو چلتا رہے گا نا، ظاہر سی بات ہے ان کے پاس سیٹ ہے. اچھا میں ایک اور بات، اچھا یہ پتن کو پتہ تو چل گیا، ہمیں پتن نے بتا دیا ہمیں کہ یار یہ ہوا سارا، ہم مان بھی گئے ہیں، آپ بھی اس پہ ایگری کرتے ہیں. اور لوگ تو پہلے کہہ رہے تھے بہت دھاندلا ہوا ہے، دھاندلی نہیں ہوئی. اچھا اب سیدھا چلتے ہیں، اب اس میں لگے لاہور ہی رہتے ہیں تھوڑی دیر کے لیے. یہ جو لاہور میں 8 فروری کو اگر جلسہ عالیہ حمزہ صاحبہ نے کہا ہے کہ جلسہ، اور بانی پی ٹی آئی نے کہا کہ ایسے جلسہ کرنا ہے، الیکشن ثابت بھی ہو گیا کہ بہت زیادہ دھاندلا تھا، تو پھر کی مصیبت سی بھائی جان انہوں نے جلسہ ان کرنے دے رہے کیونکہ وہ کہتے ہیں جی میچ ہے. آپ کو نہیں لگتا کہ اگر میچ ہو تو لوگ تو میچ دیکھ رہے ہوں گے، جلسہ تو ناکام ہو جائے گا؟ تو ان کو اجازت دے دینی چاہیے تھی. بالکل دے دینی چاہیے تھی، لیکن یہ حکومت ڈر خوف کا شکار ہے اور ان کو پتہ ہے کہ 8 فروری کو اگر ہم نے پی ٹی آئی کو احتجاج یا جلسہ کرنے کی اجازت دے دی تو لوگ میچ چھوڑ کر جلسے میں شامل ہوں گے. یہ بات طے ہے. ایک چیز ہوتی ہے چودھری صاحب کہ لوگ آپ سے دور ہو جانا لوگوں کا یا آپ سے ناراض ہو جانا. یہاں نون لیگ کے ساتھ نواز شریف صاحب اور ان کے خاندان کے ساتھ معاملہ کچھ ڈیفرنٹ ہوا. وہ مختلف معاملہ اس سینس میں ہے کہ اب لوگ نون لیگ سے یا ان کے نظریے سے دور نہیں ہٹے، نون لیگ لوگوں کے دلوں سے اتر گئی ہے. اور جب کوئی شخص آپ کی نظروں سے گر جائے، آپ کے دل سے اتر جائے، تو پھر آپ اس کو سونے میں پانی اس کے اوپر چڑھائیں یا اس کو ہیرے جواہرات میں آپ تولیں. لیکن نہیں، کئی ہمارے دوست ایسے ہیں وہ ڈیلی مجھے کہتے ہیں تو میرے دل تو اتر گئے، پھر ایسے ڈیلی اکٹھے بھی ہونے. کیوں نہیں؟ وہ تو آپ کا وہ ہے نا، پیار محبت ہے نا. وہ بعض اوقات ایک دوست دوسرے کو، بھائی کو تنگ کرنے کے لیے بھی کہہ دیتا ہے. اب آپ خود کو نواز شریف کے ساتھ جوڑ رہے ہیں. نہیں وہ نواز شریف کو بھی کہتے ہیں، میاں صاحب کہتے ہیں آئی لو یو، وہ بھی کہتے ہیں آئی لو یو میاں صاحب. آؤ دور دور ہے نا. اچھا میں اچھا چلیں یہ بات ہوگی. ابھی سیدھا تھوڑی دیر کے لیے لاہور پیچھے چھڑیے تھے اپنے پشاور سواب جیلے پسند کر لیں. اچھا وہاں سے اپڈیٹ کیا ہے جلسے کے حوالے سے کہ جلسہ ہو رہا ہے، احتجاج ہو رہا ہے، نہیں ہو رہا؟ وہاں پہ کوئی نئے اصول مرتب کیے جا رہے ہیں، ذرا وہ مجھے بتائیں. دیکھیں خیبر پختونخوا میں آئی جی ہوں یا چیف سیکرٹری، یہ صوبائی حکومت کی مرضی کے نہیں بلکہ وفاقی حکومت کی مرضی کے لگائے گئے. حالانکہ 18ویں ترمیم کے تحت صوبوں کو یہ اختیار ہے. اب آپ یہ دیکھیں، سندھ کے ساتھ مسئلہ بنتا ہے، سندھ اپنی مرضی کا آئی جی لگواتا ہے. پنجاب کے ساتھ مسئلہ بنتا ہے، پنجاب اپنی مرضی کا آئی جی لگواتا ہے. ڈاکٹر عثمان انور جو اس وقت آئی جی پنجاب ہیں، پنجاب حکومت کو بار بار کہا جا رہا ہے کہ آئی جی پنجاب کو اسلام آباد لانا ہے، لیکن ادھر بھی تو بیٹھے ہیں لیکن رضوی صاحب ہیں لیکن وہ جو انہوں نے، سوری میں بات روک رہا ہوں، انہوں نے بھی پکڑ دکڑ کا پلان بنایا ہوا ہے، چھاپے مارنا شروع کر دیا. وہ پہلے کوئی نئی بات تو نہیں ہے، 3 سال سے چودھری صاحب یہی ہو رہا ہے. اب تو رجیم چینج کو 3 سال ہو رہے ہیں اور وزیر داخلہ صاحب دھمکیاں دے رہے تھے. آپ کو یاد ہے پچھلے گزشتہ دنوں انہوں نے کہا تھا کہ جو پہلے ہوا ہے 26 نومبر کو جو ہوا تھا، وہ چاہ رہے تھے اسی طرح کا پھر اب دوبارہ جن کی یہ کیسی دھمکی ہے بھائی جان؟ پاکستانی اپنے ملک کے باشندوں پہ کیسی باتیں کرنے ہیں؟ جن کی زبان کو خون لگ جائے نا چودھری صاحب، اور پھر وہ یہ بھی کہیں کہ گولی بھی نہیں چلی، بندہ بھی نہیں مرا اور کسی قسم کی کوئی اموات نہیں ہوئی.
حالانکہ میرے سمیت بہت سارے صحافی اس بات کے گواہ ہیں کہ لوگوں پر گولیاں چلیں، ان کو گولیاں لگیں، وہ لہو لہان ہوئے، ہمارے سامنے ان کو موٹر سائیکلوں پر وہاں سے ہسپتال منتقل کیا گیا. یہ ظلم ہوا، یہ ظلم ہوا ہے. اچھا مجھے جب پکڑ دھکڑ نہ ہو، آپ سے کوئی شواہد نہ مانگے، آپ کو کسی کٹہرے میں کھڑا نہ ہونا پڑے، یورپی یونین اور امریکہ جن کی آپ کو حمایت تھی وہ آپ کے پیچھے کھڑے تھے، آپ انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں کرتے رہے، کسی نے آپ سے پوچھا نہیں، آپ کسی کو جواب دے نہیں، تو پھر اس طرح ہو جاتے. اور شاید وزیر داخلہ صاحب بھی یہی بات کر رہے ہیں، اور آئی جی پنجاب یا جو چیف سیکرٹری آئی جی خیبر پختونخوا اور چیف سیکرٹری خیبر پختونخوا ہیں، یہ اس سے پہلے بھی اس طرح کے نوٹیفیکیشن جاری کرتے رہے ہیں. اپنے وزیر اعلیٰ کے احکامات نہیں مانتے تھے، اور اپنے وزیر اعلیٰ کے احکامات نہ ماننے کی وجہ سے صوبائی حکومت نے پولیس ایکٹ 2017 میں ترمیم کرتے ہوئے تقرر اور تبادلوں کا جو اختیار اعلیٰ پولیس افسران کے پاس، سی سی پی اوز یا ڈی پی اوز کے پاس تھا، آئی جی کے پاس تھا، ڈی آئی جیز کے پاس تھا، آر پی اوز کے پاس تھا، وہ اختیار ان سے واپس وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کو دلوا دیا تھا. تو یہ چیزیں کہنا کہ آئی جی آفس سے اگر ایک نوٹیفیکیشن ہو جائے تو نیچے پولیس فورس تو اس کو ماننے کی پابند ہوگی کیونکہ ڈسپلن فورس ہے، اور اسی طرح چیف سیکرٹری کی آفس سے اگر یہ نوٹیفیکیشن ہو جائے تو جو متحد انتظامیہ ہے ڈسٹرکٹ لیول تک یا تحصیل لیول تک وہ اس کو ماننے کی پابند ہوں گی. لیکن یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ آئی جی کو بھی اور چیف سیکرٹری کو بھی آپ کی وفاقی حکومت کی جانب سے تعینات کیا گیا، صوبائی حکومت کی جانب سے نہیں لگایا گیا. اور یہی آج گلہ شکوہ عمران خان کی جانب سے علی امین گنڈا پور کے ساتھ کیا گیا کہ 18ویں ترمیم کے بعد یہ اختیار صوبائی حکومت کے پاس ہے. آئی جی اور چیف سیکرٹری صوبائی حکومت کی مرضی کا لگے گا، لیکن وفاق نے خیبر پختونخوا حکومت کی جانب سے بھجوائے گئے تینوں نام رد کیے، اور اپنا ایک جو آئی جی ان کی پسند کا تھا وہ انہوں نے صوبے پہ تعینات کر دیا، اور اس کی وجہ سے ایک بار پھر ٹکراؤ کی اور لڑائی جھگڑے کی کیفیت جو ہے وہ ہمیں بنتی ہوئی نظر آ رہی ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ اس حوالے سے جو صوبائی حکومت ہے وہ کیا کرتی ہے، کیونکہ جس وقت علی امین گنڈا پور اکتوبر کے مہینے میں احتجاج کے لیے اسلام آباد آئے تھے، اس وقت بھی یہ ایشوز جو ہے وہ ہمارے سامنے آئے تھے، اور اس وقت بھی اس طرح کے جو نوٹیفیکیشن تھے وہ جاری کیے گئے تھے. تو یہ ہو جانا میرے خیال میں یہ کوئی معنی نہیں رکھتا. دیکھنا یہ ہے کہ کیا 8 فروری کو ہونے والے احتجاج جو خیبر پختونخوا میں پی ٹی آئی کی حکومت ہے وہاں پر بھی پولیس فورس وزیر اعلیٰ کے احکامات کو رد کرتے ہوئے پی ٹی آئی کے کارکنوں پر لاٹھی چارج کرتی ہے یا پکڑ دھکڑ کرتی ہے یا کوئی اور ایسا فیصلہ کیا جاتا ہے. کیونکہ پچھلے دنوں ہمیں پشاور میں بلدیاتی جو نمائندے تھے ان کے ساتھ جو سلوک ہوا اس پر بعد میں وفاقی حکومت کی وضاحت بھی آئی کہ یہ اس طرح کے کوئی احکامات صوبائی حکومت نے نہیں دیے تھے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آئی جی پولیس جو پہلے تھا یا اب ہے وہ صوبائی حکومت کی بجائے کہیں اور سے کنٹرول ہو رہا ہے. بہت شکریہ سعید بلوچ صاحب آپ کا وقت دینے کا بھی اور آپ کا یہاں آ کے میرے ساتھ جڑ کے بیٹھنے کا. بھائی جان بڑی اچھی انفارمیشن آپ نے دی ہے. تھینک یو. اچھا ایسا ہے کہ ایک سوال میرا رہ گیا اگر آپ مائنڈ نہ کرنا. جی 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 ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ پتن نے پتہ صحیح پھینکا، ٹائم پہ پھینکا؟ نہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ پتن مسلسل پچھلے پورے سال عام انتخابات کے بعد سے مسلسل وہ اس کی رپورٹس آ رہی ہیں. آپ اگر پتن کی ویب سائٹ پر بھی جائیں تو وہاں ان کی ویب سائٹ پر آپ کو مختلف حلقوں کی، صوبائی حلقوں کی بھی اور قومی اسمبلی کے حلقوں کی بھی رپورٹس آپ کو ملیں گی. اور سلمان اکرم راجہ کی ہوں، اسلام آباد کے 3 حلقے ہوں. اب آپ دیکھیں نا کہ اسلام آباد کے جو 3 حلقے ہیں وہاں پر بڑی عجیب و غریب قسم کی ریشو ہے، اور پتن کے مطابق جو یہ اسلام آباد کے حلقے ہیں اس میں 87% تک پاکستان تحریک انصاف کو ووٹ پڑا ہے، لیکن اس کے باوجود دوسروں کو آپ کی بات ٹھیک ہے. دیا گیا. تو یہ اب چونکہ وہ اینیورسری آ رہی ہے نا 8 سال کی، تو اس پر انہوں نے ایک پوری جو اوور آل ایک رپورٹ ہے جس میں انہوں نے پھر بتایا کہ لوگ کیک کاٹتے ہیں، خوش ہوتے ہیں، 64 ادھر سے تو الٹ گیم ہو گئی ہے کہ بھائی 64 نئے طریقے دھاندلی کے ایجاد. ہاں واہ واہ، یہ ایسی انفارمیشن ہے جو میرے خیال میں جو لوگ میرے جیسے نہیں بھی مانتے تھے نا کہ وہ کہتے تھے کہ الیکشن یار ہمیشہ پاکستان میں کون سا شفاف ہوا ہے، لیکن یہ بالکل منفرد نہیں. مجھے بتائیں کہ آج سے پہلے کون سے الیکشن میں کاغذات نامزدگی چھینے گئے، کون سے الیکشن میں تجویز کنندہ اور تائید کنندہ کو گرفتار کیا گیا، کون سے الیکشن میں ریٹرننگ آفیسر کے دفاتر سے لوگوں سے کاغذات نامزدگی چھین لیے گئے اور ان کو الیکشن سے دور رکھنے کے لیے لوگوں کے گھروں پر بالکل زیادہ سختی تھی. اور دوسرا یہ تھا کہ طریقے ذرا ڈفرینٹ ہوتے ہیں، کام ایک ہی ہوتا ہے، لیکن اس دفعہ تو بھائی واقعی 8 فروری کو تو ویسے تباہی مچا دی تھی. آپ کا شکریہ، ٹائم زیادہ ہو گیا. انشاءاللہ اگلے ولاگ میں دوبارہ ملاقات کریں گے. اللہ حافظ.